बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर सब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिन हो गए हैं मैं नॉवेल्स अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आपका रिस्पांस जो है वो बहुत कम आ रहा है। काइंडली अपनी पसंद के नॉवल सुना करें, पढ़ा करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो नॉवल पढ़ रहे हैं बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है ये। कज़न होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो आपस में कज़न हैं। तो बड़ा करीबी रिश्ता होता है, क्योंकि जो हीवन है उनके उनके पेरेंट्स ने लव मैरिज की होती है, तो उसी की बिना पे ना उनके जो फैमिली है वो उनका बाइकआउट कर देती है, तो वो बिल्कुल अकेले होते हैं। तो जब बड़े होते हैं तो फिर पता चलता है। उसी पे बेस्ड ये बहुत प्यारी लव स्टोरी है। इसमें थोड़ा सा गाँव का भी जिक्र है। हीरो जो है वो बड़ा लविंग है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसकी जो शादी है वो उसकी जो गुमनाम चचा हैं उनकी बेटी से हो रही है, तो वो बड़ा रूड हो जाता है। तो अभी और ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी। तो ये जो नावल है वो है फराह भुट्टो का तू के है अजनबी। इसका मंथ और ईयर मुझे याद नहीं है, मैं आपको देख के बताती हूँ। हाँ जी जनाब, तो ये आया था किरण सितंबर 2017 के शुमारे में, 2017 सितंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा फराह भुट्टो का तू के है अजनबी। वो बेकरारी से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। दिल को किसी पल चैन ना था। सांसें बोझल महसूस हो रही थी और आंखों से नींद गायब थी। नींद भी कितनी प्यारी शय है, अगर मेहरबान हो जाए तो इंसान को दुनिया माफिया से बेगाना कर देती है। सब दुख दर्द मुँह छुपाकर कहीं गायब हो जाते हैं, और अगर ये ना मेहरबान हो तो इंसान सरतापा अजियत की आग में सुलग उठता है। हर गम हर तकलीफ रात के सकूत में कचोके लगाने चले आती है। उर्वा ने लब काटते सोचा, लेकिन कुछ अरसा पहले तक तो उस पर ज़िंदगी भी मेहरबान थी और नींद भी। फिर जुदाइयों के अजाब ने ज़ीस्त की रौनकें ही छीन ली। जुदाई जो गर्म खोलते पानी की तरह है, जिसमें इंसान का वजूद तेज़ी से पिघलता जाता है। मांस हड्डियों से अलग हो जाता है और आखिर में कुछ नहीं बचता सिवाय यादों की अजियत के। वो तीनों टीवी पर अपनी पसंदीदा मूवी देखते पिज़्ज़ा से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। जोनी मेरा पीस कहाँ लेगी, चूँकि लाउंज में नीम अंधेरा करके फ़िल्म देखी जा रही थी, इसलिए उर्वा और बबली ने आंखों पर जोर देकर जोनी के तेज़ी से चलते मुंह को देखा। कसम से मैंने नहीं खाया। जोनिया ने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास मुंह से लगाया। उर्वा ने मशकूक नज़रों से तलबिया की सूरत देखी। वो पूरी तरह टीवी की तरफ मुतवज्जा थी। मेरे पिज़्ज़े का एक पीस गायब है, जल्दी बताओ किसके पेट में है। उर्वा ने उठकर लाइट जलाकर दोनों से तफ्तीश शुरू कर दी। अरे लाइट क्यों ऑन की, सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। बंद करो जल्दी, जोनिया ने दुहाई दी। मुझे अभी के अभी मेरा पिज़्ज़ा वापस चाहिए, मेरी भूख रह गई है। उर्वा जरोनी जैसी हो गई। मोटी कम खाया करो, भुलक्कड़ भी तो हो, खुद ही खा कर हम मासूमा पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तलबिया और तब्बो ने बेजारी से कहा। उसको भी मूवी सुकून से देखना थी। मैं क्यों भुलक्कड़ होने लगी? मैं फिर ऑर्डर करने लगी हूँ पिज़्ज़ा, और इस बार पेमेंट तुम दोनों करोगी। उर्वा ने एकदम फैसला किया और सेल से नंबर मिलाया। मेरा खा लो मोटो, अब फिर से क्यों पैसे खर्च करवा रही हो? जोनी ने फ़ौरन इसके हाथ से फ़ोन ले लिया तो वो मुंह बनाती लाइट बंद करके दोबारा कारपेट पर बैठ गई। इस पर तीनों खामोशी से फिल्म देख रही थी कि अम्मा दरवाज़ा खोल के कमरे में चली आईं। अरे फिर से कमरे में अंधेरा किए रखा है, ना घर का होश ना काम की फिक्र, जब देखो टीवी के आगे बैठी हैं। अम्मा ने लताड़ते हुए स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो कमरा एकदम रोशन हो गया। अम्मा, इम्तिहानों के बोझ से आज़ादी मिली है, अब तो मज़े से रहने दे। और उन्होंने कुशन से सर उठाकर नापसंदीदा नज़रों से ट्यूबलाइट को देखा। पड़ोस की मुमताज़ आई थी। रिदा की शादी का कार्ड दे गई है। तुम लड़कियों को किसी आए गए से गर्ज है ना माँ का हाथ बटाने का ख्याल। अम्मा ने आड़ी तिरछी कारपेट पर लेटी बेटियों को नागवारी से देखा। तो रिदा भी डोली चढ़ रही है। उर्वा ने अम्मा के हाथों से शादी का कार्ड उचक कर नज़र दौड़ाई। 3 तारीख को शादी है और मेहंदी, उसका कार्ड कहाँ है? उर्वा को सिर्फ एक बुलावे का अफसोस हुआ। उनके ख़ानदान में किसी की मैयत हो गई है। कार्ड तो छप चुके थे, इसीलिए बस शादी का फंक्शन होगा। अम्मा ने सोफे पर बैठते बताया। मुझे तो शादी पर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एक तरफ होके बैठे रहो और दुल्हा दुल्हन के ड्रामे देखो जो आजकल उरूज पर हैं। और अब तो मूवी मेकर भी मेहमानों की मूवी नहीं बनाते। मैंने तो नहीं जाना। जोनिया ने मुंह बसूरते ऐलान किया। हाँ तो तुम अपने बाबा के साथ घर रहना, वैसे भी वो परहेजी खाना खाते हैं। अम्मा जैसे जोनिया की बात पर मुतमईन हुई।
اب بند کرو ٹی وی اور باہر آ کر رات کا کھانا بناؤ، اماں نے کہا تو طلبیہ نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا کہ دل ایک دم ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ ردا ان کے پڑوس اور عروہ کی ہم عمر لڑکی تھی، ابھی تو انٹر کے ایگزامز عروہ کے ساتھ دے کر فارغ ہوئی تھی کہ اس کی بھی شادی ہونے جا رہی تھی، اور تب وہ جو ان سے 3 سال بڑی تھی ابھی تک رشتوں کے لیے آنے والوں کے نخروں سے نبرداز ماں تھی۔ وہ اپنی دونوں چھوٹی بہنوں سے کچھ دبتے رنگ اور الگ نقوش کی وجہ سے کم صورت دکھائی دیتی۔ حالانکہ انفرادی طور پر دیکھو تو وہ ایک پرکشش لڑکی تھی، لیکن زونیا اور خصوصاً عروہ کی آگے تو بہت بجھی ہوئی لگتی۔ عروہ کا گورا رنگ اور کھڑے نقوش اس پر نکلتا متناسب سراپا غضب ڈھاتا تھا۔ وہ پوری اماں پر پڑی تھی، جبکہ زونیا اماں ابا کا مکسچر اور طلبیہ مکمل بابا کی کاپی تھی۔ اور اماں کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے ہی تو 25 سال پہلے بابا اپنا دل ہار بیٹھے اور اپنی بچپن کی منگیتر کو چھوڑ کر اماں سے شادی کر لی۔ اسی وجہ سے ان کے خاندان میں ہنگامہ مچ گیا۔ دادا اور تایا نے بہت زور لگایا کہ بابا اماں کو چھوڑ دے، لیکن بابا اپنی محبت پر قائم رہے اور ان کے خاندان نے ان سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ ببلی اب چلو بھی آئینے سے چپک گئی ہو، تب وہ کوئی تیسری بار کمرے میں آئی اور عروہ کو گھرکا جو مکمل تیار ہو کر اب آنکھوں میں لینس لگا رہی تھی۔ تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے شادی ہی تمہاری ہو۔ اتنی اچھی شکل خدا نے دی ہے، سنگھار نہ بھی کرو تب بھی خوبصورت ہو۔ اس نے پیار سے بہن کو دیکھا۔ 1 منٹ تبو، بس ابھی آتی ہوں۔ تم اماں کو تسلی دے دو، پکارے ہی جا رہی ہیں۔ عروہ ہنوز آئینے سے جڑی ہوئی بولی۔ وہ بڑی بہن کو نام سے ہی مخاطب کرتی تھی۔ چلو جلدی، مسئلہ کیا ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ تبو نے اس کی الجھن محسوس کی تو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ پنک اور اورنج کلر کے خوبصورت لباس میں اپنے لمبے گھنے بال کھولے، چہرے پر مہارت سے میک اپ کیے وہ دلکشی کا پیکر لگ رہی تھی۔ ہیزل گرین لینز اس کی بڑی آنکھوں کو دواتشا کر رہے تھے۔ تب وہ یار لینز لگائے تو ہیں پر دھندلا دکھ رہا ہے، وہ منہ بسورتے بولی تو طلبیہ نے بغور اس کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ ایک تو تمہیں 10 بار کہا ہے لینس آنکھوں کو نقصان دیتے ہیں، مگر تم نے تو بس دنیا بھر کا سنگار کرنا ہے۔ زونیا کی تو مجبوری ہے، چشمہ لگاتی ہے تو کسی تقریب میں لینس پہن لیتی ہے، تمہیں کیا آفت پڑی ہے؟ تب وہ چڑھ گئی۔ کبھی کبھی تو کوئی دعوت ملتی ہے، ہمارا نہ دودھیال نہ ننھیال کہیں جانے کا موقع کہاں ملتا ہے۔ عروہ کے زخم ادھڑ گئے۔ اور لڑکیوں، اب کیا رخصتی کے ٹائم پہنچو گی؟ اتنے میں اماں غصے سے اندر چلی آئیں۔ تمہارے بابا گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور یہاں سنگھار ختم نہیں ہو رہے۔ وہ لتاڑنے لگیں تو عروہ نے جلدی سے سینڈل پہن کر دوپٹہ اٹھایا، اوڑھا، پھر طلبیہ اور اماں کے ساتھ باہر نکلی۔ خدا حافظ بہنوں، لاؤنج سے گزرتے زونیا نے صوفے پر بیٹھے ہانک لگائی تو عروہ دھندلی بینائی سے بمشکل دیکھ سکی۔ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کار تک پہنچی۔ شادی کا ریسیپشن ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ ہوٹل کے چکنے فرش پر چلتے عروہ نے طلبیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ سامنے ہی ہال کے دروازے پر ردا کی امی اور بہنیں استقبال کو کھڑی تھیں۔ مووی میکرز بھی ساتھ تھے۔ السلام علیکم آنٹی جی، کیسی ہیں؟ اماں اور طلبیہ کے بعد عروہ بھی نزاکت سے آنٹی سے ملی۔ ارے میں آنٹی نہیں، ہیرا ہوں، ردا کی بڑی بہن۔ ساڑی میں ملبوس ہیرا کو زبردست شوق لگا۔ او سوری، عروہ نے آنکھیں مسلی، کچھ ہلکی دھند چھٹی، پھر چڑھ گئی۔ کیسی ہو حیا؟ آگے ایک اور ملنے والی عروہ سے ٹکرائی تو وہ مسکرا کر پوچھی، میں حیا نہیں، فروا ہوں ببلی۔ فروا نے اچھا خاصا برا منایا۔ کیا کر رہی ہو عروہ، اندھی ہو گئی ہو کیا؟ چلو شرافت سے بیٹھو ایک طرف۔ طلبیہ اس کو بازو سے پکڑ کر پاس پڑے صوفوں کی طرف لے آئی۔ اور سمجھ تو آج عروہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بینائی کو ہو کیا گیا ہے۔ آنکھیں چپکتی تو صاف دکھتا، پھر دھند سامنے آ جاتی۔ ساری شادی کا مزہ کرکرا ہو کر رہ گیا۔ دلہن اور دولہا کا کیٹ واک نظر آ سکا، نہ ہی ڈھنگ سے کھانا کھایا گیا۔ سیلفیز کی شوقین ببلی دل محسوس کر کے موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی سوچتی رہی کہ واقعی اندھوں کی طرح جینا بھی کوئی جینا ہے۔ کئی بار دل میں آیا واش روم میں جا کر لینس اتار لے، پھر سوچا اتار کر رکھے گی کہاں؟ سلوشن والی ڈبیا تو گھر پر پڑی ہے۔ ردا اس کی کلاس فیلو تھی، اخلاقاً عروہ کو اسٹیج پر اس کے پاس جا کر مبارکباد دینی چاہیے تھی، پر اماں کے اصرار کے باوجود وہ ہل کر نہ دی۔ اخلاقاً اماں بڑبڑاتی طلبیہ کے ساتھ اسٹیج کی طرف چلی گئی۔ اماں کو اپنی کنڈیشن بتانا یعنی اپنی شامت بلوانا تھا۔ کھانے کے دوران ہی بابا کی کال آنے لگی کہ وہ لینے آ پہنچے تھے۔ اماں، اب بابا آ گئے ہیں، طلبیہ نے ماں کو بتایا جو کسی جاننے والے کے ساتھ دھیمی آواز میں گفتگو کر رہی تھی۔ ہاں اچھا، اماں نے بھیدیانی سے سر ہلایا تو فہمیدہ، ابھی مل لو ان خاتون سے۔ تب وہ بھی تیار ہے، اچھی لگ رہی ہے، کیا پتہ پسند ہی کر لیں۔ اماں کی جاننے والی نے کہا تو اماں خوش ہو گئی۔ ہاں تو ملواؤ نا۔ کیسے ملواؤں؟ اپنی چھوٹی بیٹی کو کہیں گم کر دو ورنہ وہ اسی پر ریچھ جائیں گی، نجمہ آنٹی نے چمک کر کہا تو ان کی گفتگو سنتی دونوں بہنوں کو بہت کچھ سمجھ آ گیا۔
اچھا ٹھیک ہے، تم ان خاتون کو یہاں لے کر تو آؤ۔ اماں کے کہنے پر نجمہ آنٹی نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تو تب وہ کیا کہہ رہی تھی تمہارے بابا لینے آ گئے ہیں؟ پھر اماں ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی اماں، وہ کہہ رہے ہیں جلدی باہر آئیں، صبح ان کو آفس بھی جانا ہے، طلبیہ نے بتایا۔ ہاں تو ببلی تم جلدی جا کر گاڑی میں بیٹھو تاکہ تمہارے بابا کو تسلی ہو، میں اور طلبیہ کھانا کھا کر آ رہے ہیں، اماں نے اس سے کہا تو وہ گھبرا کر طلبیہ کو دیکھنے لگی۔ اماں یہ کیسے جائے گی، میں چھوڑ آتی ہوں۔ طلبیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے کیوں، پیروں پر چل کے جائے گی، وہ باہر تو کھڑے ہیں۔ اماں نے ناگواری سے طلبیہ کو دیکھا، پھر نظر گھمائی تو ہڑبڑا کر رہ گئی۔ سامنے ہی نجمہ ایک خاتون کو لیے چلی آ رہی تھیں۔ ببلی جلدی جاؤ اپنے بابا کے پاس، اور تب تم چپ کی بیٹھی رہو، اماں نے کہا تو سچویشن کے پیش نظر وہ ناچار کھڑی ہو گئی اور پھر عجلت میں قدم بھی بڑھا دیے۔ خیال سے جانا، پیچھے سے طلبیہ کی فکر مند آواز آئی تو وہ پریشانی میں بھی مسکرا دی، پھر سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ ہال سے نکلی تو ہوٹل کا چکنا کوریڈور اس کا منتظر تھا۔ وہ وہیں رک کر کچھ دیر آنکھیں چپکتی اندازہ لگانے لگی کہ کوریڈور کتنا لمبا ہے، اس کے بعد باہر تو پھر بھی آسانی تھی۔ خیر اللہ کا نام لے کر وہ دھندلی آنکھوں سے چلنا شروع ہوئی۔ یہاں کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ احتیاط سے آہستہ آہستہ چلتے اپنی بڑی ہیل اور خراب لینس دونوں کو کوسے جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر بری طرح رپٹا اور چکنے فرش پر پھسلتی چلی گئی۔ اماں، عروہ شدت سے چیخی۔ ایک دم دو مضبوط ہاتھوں نے اسے مزید پھسلنے سے بچا لیا۔ اف اللہ، تکلیف سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ پلیز خود کو سنبھالیں شاباش۔ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ جو کوئی بھی تھا عروہ کو کندھوں سے تھام کر اٹھانے کی کوشش میں تھا۔ مردانہ پرفیوم کی ایک تیز مہک عروہ کی سانسوں میں سرایت کر گئی۔ تیکھے نقوش اور گندمی رنگت والے اس وجیہہ بندے کو اس نے آنکھیں چپکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بمشکل لیٹے سے اٹھ بیٹھی تو درد کی ایک شدید لہر کمر میں محسوس ہوئی۔ آرام سے اٹھیے، وہ اس کو نرمی سے اٹھانے لگا تو پہلی بار عروہ کو اس انجانے شخص کی قربت کا احساس ہوا۔ میں اٹھ سکتی ہوں، وہ ناگواری سے بولی، مگر اس نے ہاتھ نہ ہٹائے اور اسی کے سہارے عروہ کھڑی ہو سکی۔ سینڈل کے ساتھ کھڑا ہونا 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ وہ لڑکھڑا سی گئی۔ آپ پلیز وہاں بیٹھ جائیں اور اپنے سینڈلز اتار لیں۔ اس بندے نے تھوڑی دور کچھ صوفوں کی طرف اشارہ کیا، پھر خود ہی سہارا دے کر عروہ کو وہاں تک پہنچایا۔ صوفے پر بیٹھ کر عروہ نے اپنے پیر سینڈل سے آزاد کیے۔ یہ لے جوس پی لیں، وہ پاس گزرتے بیٹے کی ٹرے سے جوس اٹھا لایا۔ میں اب ٹھیک ہوں، عروہ نے شرمندگی سے لب کاٹے۔ کھانے سے فراغت حاصل کر کے لوگ اب ہال سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ عروہ کو اپنے سر پر کھڑے اس بندے سے کوفت ہوئی۔ سارے ہی محلے دار تھے، کیا سوچتے ہوں گے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اتنے میں اماں اور طلبیہ بھی ہال سے نکلیں اور چلتے ہوئے ان کی نگاہ عروہ پر پڑی جو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور ایک لڑکا جوس کا گلاس اٹھائے اس کے پاس کھڑا تھا۔ عروہ، کیا ہوا تمہیں، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ طلبیہ لپک کر آئی۔ گر گئی تھی، بہن کو سامنے دیکھا تو درد کا احساس گہرا ہو گیا۔ کمر میں درد ہو رہا ہے، وہ سسکتے ہوئے بتانے لگی۔ تو گری کیسے، دیکھ کر نہیں چل رہی تھی کیا؟ اماں نے حیرانی سے بیٹی کو دیکھا، پھر سوٹ بوٹ میں ملبوس لڑکے کو جو جوس کا گلاس دے کر ایک طرف ہو گیا۔ چلو اب گھر، طلبیہ نے اس کے سینڈلز اٹھائے اور اس کو سہارا دے کر چلنے لگی۔ اماں اور طلبیہ کے ساتھ چلتے عروہ نے گردن پیچھے موڑی تو وہ جوس کا گلاس لیے وہیں کھڑا نظر آیا۔ گھر آئے تو زونیا غصے سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ تبوں کے سہارے وہ عروہ کو لنگڑاتے ہوئے آتے دیکھا تو سب بھول کر بہن کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا، تمہیں اس طرح کیوں چل رہی ہو؟ بس کچھ مت پوچھو، طلبیہ نے مختصراً اس کو احوال بتایا۔ میرے لینس کی ڈبیا تو لاؤ، مجھے یہ منحوس لینس ابھی اتارنے ہیں۔ عروہ طلبیہ کی مدد سے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر دراز سے چھوٹا سا آئینہ نکالا، پھر لال ہوتی آنکھوں کا جائزہ لیا۔ تمہاری ڈبیا تو نہ جانے کہاں ہے، میرے کانٹیکٹ ٹرانسپیرنٹ لینس کہاں غائب ہیں، یہ کیوں خالی ہے؟ زونیا کو اپنا غم یاد آیا، اس نے اپنی خالی ڈبیا دکھائی۔ ان کے جانے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری میک اپ کی اشیاء درست کرنے لگی تو اپنے نظر کے بے رنگ لینس کی ڈبیا خالی ملی۔ تب سے ہی وہ غصے میں تھی۔ اب تمہارے لینس کہاں گئے؟ عروہ نے لہجے سے بیزار ہوتے ہوئے اسے ڈبیا لی اور لینس اتار کر اس میں ڈالے۔ لینس اتارتے ہی دنیا ایک دم صاف دکھائی دینے لگی۔ عروہ نے ایک بڑا سا شکرانے کا سانس لیا۔ سلوشن کے اندر تیرتے گرین لینس 2 سے 4 ہو گئے تھے۔ اس نے حیرانی سے غور کیا، پانی میں جا کر گرین لینس سے زونیا کے کانٹیکٹ لینس علیحدہ ہو رہے تھے۔ یہ کیا؟ زونیا نے چشمہ درست کر کے دیکھا۔ طلبیہ بھی حیران ہوئی۔ تم اپنے لینسز کے ساتھ میرے نظر کے لینس بھی پہن کر شادی میں چلی گئی اور پھر اندھوں کی طرح؟ ہا ہا ہا، زونیا کو بات سمجھنے میں سیکنڈز لگے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ تبو کی ہنسی بھی بے ساختہ تھی۔ عروہ نے کھسیانی مسکراہٹ سے ڈبیا کو گھورا، نہ جانے کہ اس وقت بے دھیانی میں ایک ڈبیا میں 4 لینس رکھ دیے جو ایک دوسرے سے جڑ کر فساد پھیلا گئے تھے۔
پھر کتنے ہی دن وہ ٹانگ اور کمر کا درد لیے پھرتی رہی، اٹھنا بیٹھنا بھی محال سا لگتا، ڈاکٹر کو دکھا کر دوا کھاتی رہی، تب جا کر آرام آیا۔ ردا کی شادی ایک یادگار واقعہ بن چکی تھی جس کو دہراتے تینوں بہنوں کی ہنسی چھوٹ جاتی، اس کے ساتھ ہی عروہ کو وہ پرکشش سا لڑکا یاد آ جاتا جس نے مشکل وقت میں اس کی مدد کی اور وہ اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ اس وقت تو کوفت سوار تھی، اب احساس ہو رہا تھا کہ برا کیا اس مہربان کے ساتھ۔ انہی دنوں خوشگوار بات یہ ہوئی کہ طلبیہ کو شادی میں پسند کرنے والی آنٹی اس کا ہاتھ مانگنے گھر تک چلی آئیں۔ ان کا بیٹا دبئی میں جاب کرتا تھا اور ان دنوں چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ مناسب چھان پٹک کے بعد بابا نے پسندیدگی کا عندیہ دے دیا اور یوں طلبیہ صاحبہ ایک عدد ہینڈسم سے لڑکے کی منگیتر بن گئی۔ اماں بابا کی ایک ذمہ داری جیسے عادی ہوئی تھی، دونوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ طلبیہ بھی منگنی کے بعد بہت خوش تھی، وہ ساس سے فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ اس کا منگیتر کافی رومانٹک مزاج رکھتا تھا۔ منگنی کے بعد 14 فروری کو تبو کو بہت پیارا سا گفٹ پھولوں کے ساتھ بھیجا تو دونوں بہنوں نے چھیڑ چھیڑ کر تبو کا ناک میں دم کر دیا۔ تبو فون پر ساتھ کا شکریہ ادا کرنے لگی تو وہ ٹیرس میں چلی آئی۔ آج موسم بے حد درجہ خوشگوار ہو رہا تھا، ایسے خوبصورت موسم میں ایک عجیب کیفیت دل میں چٹکیاں لینے لگی تھی۔ عروہ آکاش پہ پھیلے بادلوں کے ٹکڑے دیکھتے الگنی پر سوکھتے کپڑے اتارنے لگی کہ بارش کبھی بھی متوقع تھی۔ اچانک اس کے پیروں سے کچھ ٹکرایا، اس نے جھک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایک بڑا سا پیکٹ خوبصورت ریپنگ میں نظروں کے سامنے تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے آنکھیں گھما کر چاروں طرف دیکھا، کہیں اس میں بم نہ ہو۔ یہ سوچ آتے ہی عروہ تھرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ لیکن ہمارے کسی سے کیا دشمنی؟ پھر خود کو تسلی دی اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پیکٹ اٹھا لیا۔ ایک چھوٹی سی چٹ بھی پیکٹ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ عروہ نے اس کو کھول کر دیکھا۔ فار سویٹ ببلی فرام یور ویل وشر۔ چٹ پڑھتے ہی عروہ کے 14 طبق روشن ہوئے۔ اس نے ایک بار پھر خالی چھت پر نظر دوڑائی، پھر کپڑوں کو ادھر ادھر چھوڑ کر عجلت میں نیچے چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے گفٹ پیپر آہستگی سے اتار کر ڈبہ کھولا۔ ایک خوبصورت گھڑی اور چاکلیٹ کے پیکٹس کے ساتھ گلاب کی ایک کھلی کلی بھی تھی۔ عروہ نے حیرت سے ان چیزوں کو دیکھا۔ زونیا کسی کام سے کمرے میں آئی اور اس کو بیڈ پر ساکت بیٹھا دیکھ کر قریب چلی آئی۔ کیا ہوا ببلی، ایسی کیوں بیٹھی ہو؟ اور یہ گفٹ کس نے بھیجا؟ زونیا کی نظریں اس سے ہوتی گفٹ پر ٹھہر گئیں تو وہ چشمہ درست کرتی حیرت سے پوچھ بیٹھی، معلوم نہیں۔ عروہ نے گفٹ پیپر سے چٹ نکالی اور اسے دی۔ زونیا نے حیرت سے پڑھا۔ یہ چھت پر پڑا ہوا تھا۔ عروہ نے کندھے جھکا کر کہا، یہ تمہارا ویل وشر اچانک کہاں سے پیدا ہو گیا؟ زونیا بے اختیار ہنسی۔ مجھے کیا پتہ، نہ جانے کس نے مزاق کیا ہے۔ وہ الجھن کا شکار تھی۔ مزاق کے لیے بھی کیا دن چنا ہے 14 فروری؟ کیا بات ہے؟ زونیا نے دانت نکالے تو عروہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ویسے یہ مزاق کا نہیں، دل کی باتیں کرنے کا دن ہے پگلی۔ اس نے جیسے اس کی کم فہمی کو کوسا۔ یہ دل کی باتیں دل میں نہ رکھو تم۔ اتنے میں طلبیہ گنگناتی اندر آئی۔ منگنی کے بعد یہ محترمہ تو سنگر بن گئی ہیں۔ زونیا تبو کے کھلتے چہرے کو دیکھ کر ہنسی۔ تم دونوں یہ کیا لے کر بیٹھی ہو؟ طلبیہ کچھ چھین کر بولی۔ ببلی کے نام ویل وشر کا پیغام۔ زونیا کی کھیکھی شروع ہو گئی۔ کیا مطلب؟ تبو نے نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ عروہ نے مختصراً اسے بتایا تو تبو سوچ میں پڑ گئی۔ محلے کے کسی لڑکے کی شرارت لگتی ہے۔ تم بھی ببلی ہر وقت چھت پر دوڑ لگاتی ہو، بند کرو ادھر ادھر جانا، نہ جانے کس بدتمیز کو بھاگ گئی ہو۔ طلبیہ نے بڑی بہن والے دبدبے سے تنبیہ کی۔ تبو وہ لور نہیں ویل وشر ہے بہنا۔ زونیا پھر ہنسی۔ میں ابھی یہ سب اس کے منہ پر مار کر آتی ہوں۔ عروہ کو غصہ چڑھ گیا تو گفٹ سمیٹ کر اٹھی۔ کس جگہ مارو گی بندے کا پتہ نہیں اور منہ پر مارنے چلی ہے۔ زونی نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا۔ چھت کی دیوار پر ماروں گی، خود ہی اسے پتہ لگ جائے گا۔ عروہ نے تنک کر کہا، اپنا تماشا لگواؤ گی؟ گھر سے گھر ملے ہوئے ہیں۔ تبو نے ناگواری سے کہا، لڑکیوں کہاں اندر بیٹھی ہو؟ بارش ہو رہی ہے، کپڑے تو چھت سے اتار لو۔ اماں کی آواز پر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ تبو کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تو گھر میں روایتی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بابا گھر کے واحد مرد ہو کر کئی ذمہ داریاں ایک ساتھ نمٹا رہے تھے۔ یہ بہنیں دیکھتی تو کٹتی رہتی۔ ایک جوان بھائی کی خواہش دل میں ضرور بیدار ہوتی جو بابا کا سہارا بنتا۔ تبو شادی کے بعد تم اتنے دور چلی جاؤ گی، ہم تمہیں بہت یاد کریں گے۔ زونیا نے تبو کے جہیز کے کپڑے پیک کرتے ہوئے کہا تو تبو کے ساتھ عروہ بھی اب دیدہ ہو گئی۔ چلو چھوڑو اداسی، ہم میں سے کوئی تو باہر جا رہا ہے، ورنہ ہم تو اسی شہر سے بھی باہر نہیں نکلے۔ اچھا ہے، اسی بہانے کبھی دبئی گھوم آئیں گے، عروہ نے کہا تو زونی نے تائید میں سر ہلایا۔ ویسے آج میری برتھ ڈے بھی ہے، تم دونوں شادی کی افراتفری میں بھول گئی ہو۔ اس نے منہ پھلایا تو تبو اور زونی چونکی۔ ارے سوری بہنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تبو نے اسے ساتھ لگا کر ماتھا چوما۔ زونیا نے بھی گلے لگایا۔ خالی وشز سے کام نہیں چلے گا، جلدی سے کیک اور پیزا آرڈر کرو، عروہ نے ٹھنک کر کہا۔
جو حکم محترمہ، اور تب تم دبئی جا کر مجھے اچھا سا گفٹ کوریئر کرنا، اوکے؟ اس نے ایک اور حکم جاری کیا۔ تکمیل ہوگی، تبو نے سر خم کیا۔ ویسے تو وہ تم نے برتن چاٹے ہیں نا، تبھی تمہاری شادی پر بارشیں ہو رہی ہیں۔ عروہ نے اٹھ کر کھڑکی کھولی تو باہر برسات کا موسم چھپ دکھلا رہا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، طلبیہ مسکراتی رہی۔ عروہ نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر برستی بارش کو محسوس کیا۔ ہائے آفت موسم ہے، وہ بڑا سا سانس بھر کر بولی۔ اتنے میں اطلاعی گھنٹی کی آواز پر زونیا باہر گئی، پھر ہاتھوں میں پیزا اور کیک لے کر آئی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ تب وہ نے بڑی بڑی کینڈلز جلا کر سینٹرل چیمبر پر رکھی تو اجالا سا ہو گیا۔ زونی کچن سے چھری اٹھا لی۔ ببلی اب کھڑکی کی جان چھوڑو اور کیک کاٹو، زونیا نے آواز لگائی تو وہ میز پر دھرے کیک کے نزدیک آ گئی۔ پھر ان دونوں نے زور و شور سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا راگ الاپ کر تالیاں بجائیں اور عروہ نے نزاکت سے کیک کاٹا۔ یہ میری پردیسی بہن کے نام۔ وہ ایک پیس کاٹ کر تبو کو کھلانے لگی تو زونیا نے ایک دم چھین کر اپنے منہ میں ڈالا۔ بدتمیز زونی! عروہ غصے سے پلٹی تو وہ ہنستی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ اب آؤ ذرا واپس پیزا کھانے، عروہ نے اونچی آواز سے کہا تو زونیا کی ہنسی گونجی۔ تبو بہنوں کی لڑائی سے لطف لیتی رہی۔ ایسے نظارے اب قسمت سے ہی نصیب ہوں گے، وہ سوچ کر افسردہ ہوئی۔ دوسرے دن بھی صبح سے ہلکی بوندا بندی جاری تھی۔ طلبیہ اور زونیا موسم کے پیش نظر دوپہر میں ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ بابا آفس گئے ہوئے تھے، وہ کھانے سے فراغت کے بعد موبائل پر اپنا پسندیدہ گیم کھیلنے میں مگن تھی کہ بیل بجنے کی آواز پر دوپٹہ اوڑھتی باہر آئی۔ اماں اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھیں۔ کون ہے؟ ببلی کے پوچھنے پر پھر دروازہ بجا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک نوعمر لڑکا سامنے کھڑا تھا۔ عروہ نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ لے لیں، اس نے ایک شاپر عروہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ عروہ نے جھجک کر شاپر پر غور کیا۔ یہ آپ کے لیے ہے، پلیز لے لیں باجی، وہ شاپر عروہ کو دے کر بولا تو اس نے ناسمجھی میں تھام لیا۔ لڑکا سر پر دوڑا اور کہیں غائب ہو گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے اندر آ گئی۔ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آنے تک وہ عجیب سے احساس کا شکار رہی۔ پھر شاپر کھولا تو اندر سے ایک گفٹ برآمد ہوا۔ پرپل کلر کے گفٹ پیپر پر چسپاں چھوٹی سی چٹ تھی۔ عروہ نے دھڑکتے دل سے چٹ کھولی۔ ہیپی برتھ ڈے ببلی، سوری فار لیٹ فرام یور ویل وشر۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی عروہ سن سی ہو گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے ریپر اتارا تو اندر ڈبے میں ایک ڈیزائنر سوٹ، پرفیوم اور گلاب کی ادکھلی کلی کے ساتھ ایک وشنگ کارڈ بھی تھا۔ عروہ کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی۔ یہ کون ہے جس کو میری برتھ ڈے کا بھی علم ہو گیا ہے؟ وہ سوچ کر پریشان سی ہوگی۔ پھر گفٹ دوبارہ شاپر میں ڈال کر الماری میں رکھ دیا اور خود کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری کہ باہر سے زونیا اور تبو کی آوازیں آنے لگیں۔ دونوں بہنیں شاپرز اٹھائے یہیں چلی آئیں۔ ہائے! جیسے ہی مارکیٹ سے نکلے ہیں بارش کی بوچھاڑ ہمیں بھگو گئی۔ زونیا اپنا چشمہ اتار کر صاف کرنے لگی۔ تبو تمہاری شادی تو بہت مشکل پڑی۔ پھر ٹیشو سے چہرہ پونچھتی تبو کو دیکھا۔ سارا چشمہ پانی سے بھر گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اپنے چشمے پر وائپر لگوا لو بہنا، ساتھ ساتھ صاف ہوتا رہے گا، تبو نے مشورہ دے کر گمسم سی عروہ کو دیکھا۔ تمہیں کیوں چپ لگی ہے؟ عروہ نے جواب میں الماری سے گفٹ پیک نکال کر تبو کو تھمایا۔ تبو نے چٹ کو کھول کر پڑھا، پھر گفٹ کھولا۔ زونی بھی قریب چلی آئی۔ ویل وشر نے بھیجا ہے؟ پھر اشتیاق سے پوچھنے لگی تو عروہ نے سر ہلایا۔ چھت پر پڑا تھا، بھیگا کیوں نہیں؟ اس نے تفتیش شروع کی۔ نہیں، دروازے پر کوئی لڑکا دے گیا۔ کیا؟ لڑکے سے تم نے لیا کیوں؟ تبو کو غصہ چڑھ گیا۔ میں سمجھی پڑوس سے کچھ آیا، اکثر شاپرز میں حلیم یا بریانی بھی تو آتی ہے، عروہ نے شرمندگی سے کہا۔ پھر وہ اتنی جلدی تھما کر بھاگ گیا کہ مجھے سوچنے کا موقع نہ ملا۔ وہ سر جھکا کر لب کاٹنے لگی۔ اچھا تمہیں کیا لگا یہ وہی ہے جو گفٹ بھیج رہا ہے؟ تبو نے جانچتی نظروں سے دیکھا تو عروہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ تو 12-13 سال کا بچہ تھا۔ لڑکا پہلے دیکھا ہوا ہے؟ زونی نے پوچھا تو عروہ نے پھر نفی کی۔ اچھی بھلی خوشی میں پریشانی ڈالنے یہ ویل وشر نہ جانے کہاں سے آ ٹپکا ہے، اب اس کا سراغ لگائیں یا شادی منائیں؟ زونی نے آواز میں زمانے بھر کی لاچارگی میں لا کر کہا۔ یہ ویل وشر بدتمیز ہمارا موڈ خراب کر رہا ہے۔ خیر، موڈ کیوں خراب ہوگا، بس سوچ رہی ہوں یہ ہمارے بارے میں کیسے جانکاری حاصل کر رہا ہے۔ تبو کی بات دونوں بہنوں کے دل کو لگی۔ چلو دفعہ کرو، مجھے دکھاؤ آج کیا خریداری کی۔ عروہ نے سر جھٹک کر موضوع بدلا تو زونی شاپرز اٹھا کر اسے دکھانے لگی۔ پھر بظاہر تو عروہ نے بات بدل دی اور لاپرواہی دکھائی، لیکن اب اس کو اس ویل وشر نامی لڑکے کے متعلق تجسس ہو چکا تھا کہ آخر یہ ہے کون۔ اور وہ براہ راست سامنے آنے کے بجائے گفٹس دے کر کیا بتانا چاہتا ہے؟ سوال بہت سارے تھے لیکن جواب ندارت۔ اسی دھیڑ بھر میں طلبیہ کی شادی کا دن بھی آ پہنچا اور یہ بہنیں جو مائیوں مہندی تک خوب بھنگڑے ڈال رہی تھیں، شادی والے دن بہن کی رخصتی کے خیال سے رنجیدہ ہو گئیں۔ بس 2-4 گھنٹوں بعد ان کی تکون کو ٹوٹ جانا تھا۔ طلبیہ بھی بھیگی آنکھیں بار بار صاف کر رہی تھیں۔ اس کو دوری کا غم بھی ستا رہا تھا۔ محض 7 دن بعد وہ دبئی جانے والی تھی۔ رخصتی کا وقت ہوا تو تینوں کے ضبط ایک ساتھ ٹوٹے۔
یہ دونوں بہنیں تبو سے لپٹ کر رو پڑیں۔ اماں بھی آپ دیدہ تھی۔ تبو تمہارا میک اپ خراب ہو رہا ہے، بس کرو۔ عروہ کو خود ہی احساس ہوا تو وہ دانستہ ہنس کر بولی، میرے لینس بھی بہنے لگے ہیں ظالموں، اتر گئے تو اندھی ہو جاؤں گی۔ زونی نے بھی دہائی دی تو تبو مسکرا دی۔ ساتھ کھڑا بیگم اور سالیوں کو دیکھ رہا تھا۔ سعد بھائی، آپ میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھیے گا۔ عروہ نے اسے مخاطب کیا تو وہ مسکرایا۔ فکر مت کرے، میں آپ کی بہن کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، ابھی بھی آپ ہی رلا رہی ہیں۔ سعد نے ہوشیاری سے نکتہ اٹھایا تو عروہ نے ناراضی سے دکھائی۔ یہ وقت تو ہوتا ہی ایسا ہے جس میں ہر لڑکی روتی ہے، اس نے ٹھنک کر کہا۔ پھر دانستہ تبو سے تھوڑی دور جا کر کھڑی ہوئی، کے باوجود ضبط کے آنسو بہے ہی چلے جا رہے تھے۔ یہ سب اس وقت میرج ہال سے باہر کھڑے تھے۔ تبو کو بابا نے قرآن کے سائے میں گاڑی میں بٹھایا تو عروہ نے دھندلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ ماں ہاتھ میں پکڑے سیل فون کی میسج پہ بچی۔ عروہ نے ان باکس کھولا۔ پلیز اپنی خوبصورت آنکھوں پہ ظلم ڈھانا بند کریں، آپ کے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ویل وشر کسی اجنبی نمبر سے آیا میسج عروہ کو متحیر کر گیا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ حال کا احاطہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ بارات کی گاڑیاں سست روی سے روڈ پر نکل رہی تھیں۔ کچھ جانے انجانے چہروں کو بغور دیکھتے عروہ الجھن میں پڑ گئی۔ بارات کے رخصت ہوتے ہی ساری رونق ماند پڑ گئی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے اماں اور زونیہ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں، بابا نے گاڑی کا لاک کھول کر کہا تو وہ تینوں اندر بیٹھ گئی۔ میرج بینکویٹ ابھی بھی جگمگ کر رہا تھا، لیکن اب اس کی روشنی بجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اصل رونق تو تبو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ گھر آ کر بھی یہی احساس ہوا۔ چینج کر کے دونوں بہنیں مشترکہ کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹی تو تبو کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ پھر ولیمے کے بعد دن اتنی تیزی سے گزرے کہ تبو اپنے میاں کے ساتھ دبئی بھی سدھار گئی۔ اس کے رخصت ہونے سے گھر میں جو ویرانی سی آ گئی تھی، اس کے دبئی چلے جانے سے اور گہری ہو گئی۔ دونوں بہنیں عجیب سی بوریت محسوس کرتی۔ اسی دوران کالج کھل جانے پر جیسے یہ بہل سی گئیں۔ اماں اب زونیہ کے رشتے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگی۔ نہ جانے ان کو کیا جلدی تھی بیٹیوں کو رخصت کرنے کی۔ عروہ کو ویل وشر اور اس کے دیے گفٹ اب بھی الجھن کا شکار کر دیتے تھے۔ اس دن کے بعد کوئی میسج بھی نہیں آیا، جبکہ وہ لاشعوری طور پر منتظر تھی۔ انہیں بے قید دنوں میں رمضان شروع ہو گئے تو روزوں کی مصروفیت میں عروہ سب بھول بھال گئی۔ تب انہیں اپنے ماں بننے کی خوشخبری بھی سنائی تو اماں بابا نہال سے ہو گئے اور زونی اور عروہ بھی خالہ بن جانے کے خیال سے بہت خوش ہوئیں۔ گھر کی پہلی خوشی تھی۔ سو بابا نماز ادا کرنے کے ساتھ مٹھائی لینے گھر سے نکلے۔ اماں اور زونی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ عروہ بستر میں گھسی بور سی شکل بنائے سوچتی رہی کہ کاش ہمارے بھی دودھیالی ننھیالی رشتے دار ساتھ ہوتے تو خوب رونق لگتی۔ کبھی وہ ہمارے گھر آتے، کبھی ہم ان کے گھر جاتے۔ اپنے ہاتھوں سے مہندی جھاڑتے وہ مسلسل افسوس میں تھی۔ ببلی اتنے میں زونی اس کا نام کی گردان کرتی کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ کتے پیچھے لگ گئے ہیں؟ عروہ نے بیزاری سے ٹوکا تو وہ انسنی کرتی ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھا کر مسکرانے لگی۔ عروہ کو سمجھنے میں سیکنڈ لگے تھے۔ ویل وشر اس کے لبوں سے سرسرا کر نکلا۔ زونی نے زور و شور سے سر ہلایا۔ ایک بچہ دے گیا ہے، اوف! عروہ نے سر پہ ہاتھ مارا۔ منع کرتی نا، مجھے کیا پتا تھا اس میں گفٹ ہوگا۔ زونی ایک شاپر لہرایا، ویسے دیکھیں تو دیا کیا ہے؟ پھر تجسس سے پیکٹ کھولنے لگی۔ ایک خوبصورت ڈیزائنر سوٹ، ایک پرفیوم، گلاب کی اد کھلی کلی اور وشنگ کارڈ۔ ٹو مائی ببلی فرام یور الیان۔ کارڈ پڑھ کر زونی نے بے اختیار عروہ کو دیکھا۔ وہ خود اس نئے طرز تخاطب پر چونک اٹھی تھی۔ اف، یہ کون اتنا رومانٹک بندہ؟ اب زونی کو بھی تجسس لگ گیا تھا۔ اماں کو بتائیں کیا؟ زونی کے پوچھنے پر عروہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ خواہ پریشان ہوں گی۔ پھر کیا، رکھ دو الماری میں، عروہ نے بے نیازی سے کہا تو زونی نے اس سے گھور کر دیکھا۔ ان چیزوں کا نیلام گھر بنانا ہے جو جمع کرتی جا رہی ہو؟ تو کیا گلی میں پھینک دوں؟ عروہ نے الٹا اس سے کہا تو زونی نے گھور کر دیکھا، پھر اٹھ کر الماری میں اسے رکھ دیا۔ اٹھو تم بھی، ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ، عیدی تو مل ہی گئی ہے تمہیں۔ کمرے سے باہر نکلتے زونیہ نے ہانک لگائی تو عروہ نے مصنوعی آنکھیں دکھائیں۔ پھر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جن پر رات کو مہندی لگا کر سوئی تھی اور اب اس کا بہت گہرا رنگ نکلا تھا۔ اتنے میں موبائل تھررایا تو اٹھا کر بٹن دبایا۔ انجان نمبر سے میسج تھا۔ عروہ نے دھڑکتے دل سے کھولا۔ السلام علیکم، عید مبارک، کیسی ہیں؟ کافی دن سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ یاد کیا مجھے؟ میسج کے آخر میں ایک اسمائلی ایموجی بنا تھا۔ عروہ عجیب سے احساسات میں گر گئی، یوں لگا کئی دن سے گمشدہ کوئی چیز مل گئی ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس نے محتاط انداز سے سوال کیا۔
آپ سے یہ امید نہ تھی کہ آپ مجھے اتنی جلدی بھول جائیں گے۔ جوابی میسج کے ساتھ ایک اور ایموجی بنا تھا اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آپ ہوٹل کا وہ چکنا فرش کیسے بھول سکتی ہیں جس پر آپ کا پاؤں پھسل گیا اور مجھے آپ کو تھامنے کا شرف حاصل ہوا تھا؟ یہ میسج پڑھتے ہی عروہ کی آنکھوں کے آگے وہ پرکشش لڑکا لہرا گیا اور ساتھ ہی اس کا مہکتا لمس بھی یاد آیا۔ گفٹ بھیجنے کا مطلب؟ عروہ نے ہونٹ دبا کر اسکرین پر ٹائپ کیا۔ آپ کی توجہ حاصل کرنا مسکین سے ایموجی کے ساتھ جواب آیا۔ میں لینا چاہوں یا نہ چاہوں آپ دیتے جا رہے ہیں، وہ روانی سے لکھنے لگی۔ آج ذہن سے وہ کون ہے کہ الجھن سلجھی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے بس، آنکھ بند اور زبان نکلا ہوا ایموجی۔ میں اجنبیوں سے تحائف لینا پسند نہیں کرتی، جملے کے ساتھ عروہ نے غصے والا ایموجی بھیجا۔ اور میں جذبوں کے اظہار کے بہترین ذریعہ تحائف کو سمجھتا ہوں، سنجیدہ سے ایموجی کے ساتھ لکھا گیا۔ میں بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی، یہ تحائف کا سلسلہ بند کیجیے۔ اور ہاں، میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا اور میری سالگرہ کی تاریخ کیسے پتہ چلی؟ عروہ نے ذہن میں کلبلاتے سوال کیا۔ چاہ کی راہ میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ڈیئر ببلی۔ دل والی ایموجی کے ساتھ یہ جملہ عروہ کا دل دھڑکا گیا۔ اس دن ابر آلود موسم میں کھڑکی سے سر ٹکائے بارش کے قطروں کو اپنی ہتھیلیوں میں جمع کرتی آپ دوسری بار میرا چین برباد کر گئی تھی۔ یہ سطریں فوراً اسکرین پر نمودار ہوئیں تو عروہ کا دھڑکتا دل رفتار پکڑ گیا۔ آپ میرے پڑوس میں رہتے ہیں؟ اس نے کمرے کی بند کھڑکی کو دیکھتے ٹائپ کیا۔ میری ایسی قسمت کہاں، میرا دوست یہاں رہتا ہے، جواب آیا تھا۔ ارے تم ابھی تک بستر میں گھسی ہو؟ زونیا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کمرے میں چلی آئی تو ببلی نے فوراً موبائل بند کیا۔ اٹھ رہی ہونا، وہ فوراً بستر سے نکلی۔ زندگی میں ایک دم ہی نیا پن اندر آیا تھا۔ الیان دن میں کئی بار اس کو میسیجز کیا کرتا، اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں، بریک فاسٹ ٹائم، یونی ٹائم، لنچ ٹائم، جم ٹائم، اسٹڈی ٹائم، لمحہ لمحہ کی آگاہی۔ وہ سول انجینئرنگ کے 3rd ایئر میں تھا اور ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا۔ اکثر عروہ کے پڑوسی اور اپنے دوست کے گھر آتا رہتا۔ اسی دوست کے توسط ہی سے اس نے ردا کی شادی اٹینڈ کی اور عروہ کو وہاں دیکھا، اور اسی گھر کی لڑکی اور اس گھر کی کھڑکی سے عروہ کو نہ جانے کب سے نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ شہزاد کا گھر ان سے کچھ فاصلے پر تھا، چونکہ ان کی فیملی گاؤں میں اور لڑکے تعلیم کی غرض سے یہاں رہتے تھے، اس لیے ان لوگوں کی اتنی جان پہچان نہ تھی۔ اور اب الیان نے کیسے نامحسوس انداز میں اس کو مرکز نگاہ بنا لیا۔ عروہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ بہرحال کوئی آپ کو چپ کے دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا۔ وہ یونی میں پڑھتی تھی، شروع سے کو ایجوکیشن رکھا، مگر اتنے لڑکوں میں کسی کو نہ پسند کیا، نہ کسی کی پیش قدمی پر اس کی حوصلہ افزائی کی، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا۔ لیکن الیان کے حوالے سے دل عجیب لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے زونی کو سارے میسیجز دکھا دیے۔ وہ بہنیں آپس میں کوئی پردہ نہیں رکھتی تھی اور زونی تب وہ نہیں تھی جو فوراً ٹوک دیتی۔ وہ الگ مزاج کی لڑکی تھی، میسیجز دیکھ کر ہنستی رہتی۔ عروہ کو الیان کے پیغامات کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ کبھی کبھار پڑوس کی ٹیرس پر بھی نظر آ جاتا، عروہ کو دیکھتا تو ہلکا سا ہیلو کر دیتا اور بس۔ اس سے زیادہ کی نہ اس نے طلب کی، نہ عروہ نے خواہش کی، اور نامحسوس انداز میں محبت ان کے درمیان آ بیٹھی تھی۔ وہ اس کی دید کے لیے بے قرار رہنے لگ گئی۔ اس کے میسیجز اس کی زندگی کا حصہ بننے لگے۔ اس ویکنڈ پر میں دوستوں کے ساتھ مری جا رہا ہوں، ایک دن اس نے میسیج میں اطلاع دی۔ عروہ نے ہیو اے سیف جرنی لکھ کر جہاز کا اسٹیکر بھیج دیا۔ انشاءاللہ اگلی بار تمہارے ساتھ جاؤں گا، جواباً میسیج آیا تو عروہ کی دھڑکن تیز ہوگی۔ مذاق مت کرے، عروہ نے سنجیدگی سے ٹائپ کیا۔ تم سے شادی کر کے بابا، ہنستا ہوا ایموجی نمودار ہوا۔ تعلیم مکمل کر کے تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، اس سے پہلے کہیں شادی مت کر لینا۔ یہ میسیج پڑھ کر اس کو عجیب سی خوشی ہوئی۔ حالانکہ ہماری فیملی میں باہر شادیاں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے آخری حد تک جاؤں گا۔ دوسرا جملہ پڑھتے ہی ببلی کا منہ اتر گیا۔ مجھے نہیں کرنی ایسی شادی جو جنگ سے شروع ہو اور ویرانی پر ختم ہو، عروہ نے غصے سے لکھا۔ اپنے والدین کی مثال اس کے سامنے تھی، جو محبت کا جرم کر کے معیوب ٹھہرے تھے۔ دونوں کا ملن ان کی زندگی میں ہمیشہ کی تنہائی لے آیا تھا۔ دونوں ہی اپنے خاندان سے کٹ کے بظاہر مطمئن مگر اذیت ناک زندگی گزار رہے تھے۔ ایسا مت کہو عروہ، میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ 3 مہینے ہو گئے ہمیں میسیجز پر بات کرتے، کیا میں نے تم سے ملاقات کا تقاضا کیا یا کسی اور طرح سے تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کی؟ میں تم سے ٹائم پاس نہیں کر رہا ڈیئر، اور محبت کی ہے تو شادی تو کرنی پڑے گی۔ الیان کی بات دل کو لگی۔ عروہ کئی ساعتوں تک کچھ نہ کہہ سکی، پھر ویکنڈ پر وہ اس سے یوں مس کر رہی تھی جیسے وہ اس کے ساتھ ہی رہتا آیا ہو۔ مری جانے سے پہلے ایک میسیج کر گیا تھا اور اب اتنے دن سے کوئی بات نہیں کی تھی، شاید دوستوں میں مصروف ہوگا۔ عروہ نے خود کو تسلی دے کر سوچوں کو جھٹکا اور بابا کو دیکھا، جو میکینک سے موٹر وغیرہ ٹھیک کروا کر فارغ ہوئے تھے۔ بابا چلیں فیئر مارٹ سے گروسری وغیرہ لے آئیں۔ اتنے میں زونیا ہاتھ میں
سودے کی لسٹ لیے چلی آئی۔ ہاں بیٹا ذرا ٹھہر کر چلتے ہیں۔ بابا کے چہرے سے تھکن واضح تھی۔ زونی آج چھوڑو کل چلی جانا، ان کی طبیعت اچھی نہیں۔ اماں پانی کا گلاس بابا کو دے کر بولی۔ ارے نہیں میں ٹھیک ہوں، بابا نے تسلی دی۔ میں بھی چلتی ہوں۔ عروہ نے لا یعنی سوچوں سے فرار کی خاطر فوراً دوپٹہ اوڑھا اور ان کے ساتھ کار میں آ بیٹھی۔ بیٹا بابا کا دھیان رکھنا، صبح سے بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اماں نے بیٹیوں کو ان کا خیال رکھنے کو کہا تو دونوں نے فرمانبرداری سے سر ہلا دیا۔ گروسری شاپنگ کرنے میں ہی 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ پھر زونی ملازم کے ساتھ مل کر باہر گاڑی میں سارا سامان رکھوانے لگی اور عروہ بابا کے ساتھ دھیرے دھیرے مارٹ کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ بابا کا ہاتھ عروہ کے ہاتھ میں تھا۔ اچانک اس سے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تو اس نے بابا کو دیکھا جو پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور انہوں نے کسی اذیت کو ضبط کرنے کی خاطر لب بھینچ رکھے تھے۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ عروہ نے گھبرا کر پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ بابا پانی پلاؤں؟ گرمی لگ رہی ہے آپ کو؟ اس نے بیگ میں پانی کی بوتل کھنگالی جو جلدی میں ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ عروہ نے سارا بیگ ہی الٹ دیا۔ بابا یہ لے پانی پی لیں، اس نے کہہ کر پھر خود ہی ان کے ہونٹوں سے بوتل لگائی۔ زونی ادھر آؤ، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ چیخ کر بولی تو زونی دوڑی آئی۔ ان کو ہسپتال لے کر چلیں باجی، ایمبولینس کو کال کریں۔ مارٹ کے ملازم نے مشورہ دیا تو زونیا نے لرزتے ہاتھوں سے کال ملائی۔ پھر ایمبولینس کے آنے تک وہ وہیں سیڑھیوں پر پاپا کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ پیر مسلتی رہیں۔ ایمبولینس کے آتے ہی زونی نے ببلی کو اس میں بابا کے ساتھ بٹھایا اور خود اپنی کار ڈرائیو کر کے پیچھے لے چلی۔ بابا اپنا سینہ مسل رہے تھے، ان کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ عروہ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، وہ مسلسل قرآن آیات کا ورد کر رہی تھیں۔ آنسو تواتر سے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ وہ جلد از جلد ہسپتال پہنچنا چاہتی تھی، لیکن ہسپتال کے احاطے میں پہنچ کر جیسے ہی ایمبولینس رکی تو انہوں نے عروہ کی گود میں آخری ہچکی لی۔ عروہ نے بے یقینی سے بابا کے ساکت وجود کو دیکھا اور زونی کو پکارا۔ زونیا فوراً کار سے باہر نکلی اور ایمبولینس کے کھلے دروازے سے بابا پر جھک گئی۔ نہیں بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر میرے بابا کو چیک کریں، اس کے حواس معطل ہو گئے۔ پاس سے گزرتے ڈاکٹر کا بازو پکڑ لیا، وہ فوراً آیا۔ بابا کی نبض ٹٹولی، دھڑکن چیک کی، پھر مایوسی سے سر نفی میں ہلایا۔ ان دونوں بہنوں کی جیسے دنیا لٹ گئی۔ عروہ وہیں رونے لگی۔ زونیا نے بابا کو زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ بابا پلیز ہوش میں آئیں، بابا اٹھیے نا، وہ التجا کرتی رہی لیکن بابا خاموش ہو چکے تھے۔ گھر پر اماں نے جو ان کو ایمبولینس میں آتا دیکھا تو کلیجہ پکڑ لیا۔ پھر بابا کی میت دیکھ کر وہ کٹی شاخ کی طرح گر گئی۔ محبت کرنے والا ساتھی اچانک یہ دنیا چھوڑ کر ان کو اکیلا کر گیا تھا۔ وہ جتنا روتی کم تھا، ہنستا کھیلتا گھر ایک دم ماتم کی فضا میں تبدیل ہو گیا۔ تلبیہ کو اطلاع دی تو وہ دبئی میں تڑپ اٹھی، اس کا جلدی آنا ممکن نہیں تھا۔ وہ بیڈ ریسٹ پر تھی۔ گھر میں آس پڑوس کی عورتیں جمع ہونے لگی۔ اچانک غم میں ڈوبی اماں کو کچھ خیال آیا۔ انہوں نے زونیا کو کہہ کر موبائل سے کسی کو بابا کی وفات کی اطلاع دی۔ عروہ نے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ بیٹے تمہارے بابا کی وصیت تھی کہ ان کو ان کے آبائی قبرستان میں دفنایا جائے اور ان کی وصیت کے مطابق مجھے تمہارے دودیال فون کر کے بتانا ضروری تھا، اماں نے سرخ آنکھوں سے جواب دیا۔ پھر چند ہی گھنٹوں میں بابا کے اپنے ان کو لینے چلے آئے۔ وہ 4 تنومند سانولے سلونے مرد جو بابا کی طرح پرکشش دکھتے تھے، روایتی شلوار قمیض میں ملبوس تھے، کاندھوں پر اچرکے ڈالے بابا کی میت کے قریب بیٹھ کر اداسی سے ان کا چہرہ دیکھتے رہے۔ پھر 3 تو بابا کو آخری آرام گاہ میں پہنچانے کا انتظام کرنے اٹھ گئے، باقی ایک 10 دیدہ نظروں سے گھر اور اہل خانہ کا جائزہ لیتا رہا۔ اماں اور یہ بہنیں سر جھکائے دکھ کی تصویر بنی بیٹھی تھیں جب وہ قدرے عمر رسیدہ مرد ان کے قریب چلا آیا۔ بھاجائی جو ہوا برا ہوا، ادا سائیں اب خدا کے پاس چلے گئے ہیں، سو اب کچھ کہنا بیکار ہے، اس مرد نے تمہید باندھی۔ جانے والا تو چلا گیا، اب مسئلہ پیچھے رہ جانے والوں کا ہے۔ اس نے گہری نظر ان تینوں پہ ڈال کے بولا، ہمیں معلوم ہے ادا سائیں اولاد نرینہ سے محروم ہیں اور ان کے جانے کے بعد کسی مرد کے بغیر آپ کا اس گھر میں رہنا اچھی بات نہیں۔ ہمیں کسی طور پر یہ منظور نہیں کہ ہماری بھائی کی لڑکیاں اکیلی زمانے کے دھکے کھائیں، اس لیے ہم اپنی بھتیجیوں کو بھی اپنے ساتھ حویلی لے جائیں گے۔ اس آدمی نے جو یقیناً ان کا سگا چچا تھا ایک دم فیصلہ سنایا تو وہ بری طرح چونکی۔ اماں نے بھی ہراساں ہو کر دیکھا، لیکن ہمیں آپ کے ساتھ نہیں جانا، زندگی میں پہلے آپ کی شکل دیکھی، نہ کبھی آپ کا نام سنا، اور اب اچانک آپ لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ عروہ نے اونچی آواز میں غصے سے کہا تو اس نے ناگواری سے اسے دیکھنے لگے۔ اتنا پیار تھا آپ کو اپنے بھائی سے، تو کیوں ان کو خود سے کاٹ کر پھینکا؟ ساری زندگی بابا خوشی کے ہوتے ہوئے بھی اداس رہے، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ ان کو دل کا عارضہ بھی اپنوں کی بے مروتی نے دیا، اور اب آپ ان کے جانے کے بعد آئے ہیں ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے، ہمیں ضرورت نہیں آپ کی ہمدردی کی۔ وہ تنفر سے مزید کہتی رہی تو زونی نے ہاتھ دبا کر اس کو گھر میں لوگوں کی موجودگی کا احساس دلایا۔ بڑوں کے سامنے اونچا نہیں بولتے، یہ تمہیں کسی نے نہیں سکھایا۔ رہی بات ادا سے ناراضی کی تو وہ معاملہ تمہارا نہیں، اور اس ناانصافی کا ہم مداوع کر رہے ہیں تم عورتوں کو پورا تحفظ فراہم کر کے۔
ادا کے نام سینکڑوں ایکڑ اراضی تم بہنوں میں برابر تقسیم کریں گے؟ وہ ٹھہ ٹھہ کر بولے تو عروہ نے پہلو بدلا اور میں بھاجائی سے مخاطب ہوں، تم کل کی بچی سے نہیں۔ ہاں تو بھاجائی اپنا ضروری سامان سمیٹو اور چل کر حویلی میں اپنی عدت گزارو۔ وہ روب سے کہہ کر پلٹ گئے تو عروہ اور زونی چلبلا گئی۔ اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساری زندگی آپ کا وجود جن لوگوں نے برداشت نہیں کیا، اب وہ کیوں ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ عروہ نے بے قراری سے ماں کو دیکھا جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھیں۔ بیٹا میں کس پردے پر جانے سے انکار کروں؟ تمہارے بابا کے بعد کون سا مرد رہ گیا ہے اس گھر میں جو ہم عورتوں کو اپنا تحفظ دے؟ یہ معاشرہ کے لیے عورتوں کو جینے نہیں دیتا۔ میں کیسے تم جوان بچیوں کو ان گدھوں سے بچا پاؤں گی جو تمہارے بابا کے بعد ہماری طرف جھپٹیں گے؟ اماں ہچکیوں سے رونے لگیں تو عروہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اور فیصلہ تو ہو ہی گیا تھا، سو یہ بہنیں چپ چاپ اپنا ضروری سامان سمیٹنے لگیں۔ زونی میرا موبائل۔ عروہ کو کہیں بھی اپنا موبائل مل کر نہ دیا تو اس کو مارٹ کی سیڑھیوں پر اپنا بیگ کھنگالنا یاد آ گیا۔ کئی چیزوں کے ساتھ موبائل بھی وہی سیڑھیوں پر گر گیا شاید۔ وہ سوچنے لگی، موبائل کے ساتھ ہی اس کو الیان یاد آیا تو بہتے آنسو رفتار پکڑ گئے۔ آج بہت برا دن تھا۔ بابا کی میت کو پھر سے ایمبولینس میں رکھ کر یہ بہنیں اماں کے ساتھ کرولا کار میں جا کر بیٹھ گئیں۔ صبح تک ان کی باتوں سے مہکتا گھر اب بڑے سے تالے کے ساتھ مکفل پڑا تھا۔ عروہ نے ٹپٹپائی آنکھوں سے آخری نظر اپنے پیارے سے گھر پر ڈالی اور سر جھکا لیا۔ 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے آ رکی۔ یہ تینوں شیشے کے پار اس پرشکوہ عمارت کو دیکھنے لگی جسے بابا کی زندگی میں دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا۔ ہم اکثر مرنے کے بعد انسان اور ان سے وابستہ ہستیوں کی قدر کرتے ہیں، عروہ نے اذیت سے سوچا۔ بڑے سے پھاٹک سے کھلتے ہی گاڑی برق رفتاری سے اندر داخل ہوئی۔ حویلی اندر سے بھی بہت شاندار تھی۔ یہ تینوں نپے تلے قدم اٹھاتی چاچا کی میت میں بڑے سے ہال کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہاں زمین پر چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں اور کافی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ کے ہاتھ میں سپارے تھے۔ وہ ماں بیٹیاں بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ اتنے میں بابا کے آخری دیدار کا بلاوا آ گیا۔ گھر کی دوسری عورتوں کے ساتھ وہ دونوں بھی باہر آئیں۔ مرد حضرات کو ایک طرف کر دیا گیا۔ وہ دونوں نے بیان کرتے دل کے ساتھ سفید کفن میں لپٹے باپ کو دیکھا۔ آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ چند منٹ بعد میت اٹھا کر لے گئے تو یہ بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر شدت سے رو دیں۔ چاچا پھر ان کو اندر لے آئے جہاں اماں ایک معمر خاتون کے پاس بیٹھی تھیں جو بادامی رنگ کا لباس پہنے ہاتھ میں تسبیح اٹھائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے چشمے کی اور سے بغور ان دونوں کو دیکھا۔ آؤ میرے پاس بچیوں۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلا دیں تو وہ باری باری ان کے وجود میں سما گئی۔ ان خاتون سے بابا کی مہک آ رہی تھی، میرے عماد الدین کی نشانیاں، میرے بچے کا خون۔ وہ آبدیدہ ہو کر انہیں چومتی رہیں۔ بابا کے نام پر بھی یہ بہنیں سسک اٹھیں۔ یہ تمہاری دادی ہیں، اماں نے آنکھیں پوچھتے تعارف کروایا۔ کیسی ہو ماما؟ 2 عورتیں آ کر اماں سے ملنے لگی۔ یہ ہیں ادا کی بچیاں۔ وہ غور سے ان کو دیکھنے لگی۔ میں تائی ہوں تمہاری اور یہ چاچی۔ وہی مائل قدرے سانولی عورت نے تعارف کروایا۔ یہ تو تم پر پڑی ہے ماما، گوری چٹی اور حسین دوسری نے عروہ کو دیکھ کر کہا جو روتا گلابی چہرہ لیے کھڑی تھی۔ زندگی نے ایک دم ہی اپنا نیا چہرہ دکھا دیا جو بالکل انجان تھا۔ اتنی بڑی حویلی اور اس میں بستہ ان کا دودیال، دادی، تایا تائی، چاچے چاچیاں، کزنز، وہی سب رشتے جن کے لیے کبھی یہ بہنیں آہیں بھرا کرتی اچانک ہی ان کی جھولی میں آ گرے تھے۔ لیکن ایک سب سے پیارے اور جان سے عزیز رشتے کے بچھڑ جانے کے بعد اماں کمرے میں بند عدت کے دن پوری کر رہی تھی تو ان بہنوں کو بھی حویلی میں پھرنے کا شوق نہ تھا۔ یہ بھی اداس سی ایک طرف بیٹھی رہتی۔ پہل چند کزنز لڑکیوں نے بے تکلف ہونے کی کوشش کی مگر ان بہنوں کے تکلف کو دیکھ کر وہ دور ہٹ گئیں۔ اور پھر حویلی میں مشہور ہو گیا کہ عماد الدین کی شہری لڑکیاں بہت مغرور اور خود پرست ہیں۔ یہ باتیں عروہ اور زونی کے کانوں میں بھی پڑتیں لیکن وہ پرواہ نہ کرتیں۔ ان کے بابا کی زندگی میں ان کا قبول نہ کرنے والے رشتے ان کی موت کے بعد ان بہنوں کے لیے بے معنی تھے۔ عروہ کو ان دنوں الیان بھی بہت شدت سے یاد آیا کرتا۔ معلوم نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ ان کے درمیان ایک ہی رابطے کا ذریعہ تھا جو ببلی کے موبائل کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ دن یوں ہی بے کیف گزر رہے تھے کہ ایک دن دادی اور چاچی اماں کے پاس چلی آئیں۔ ماما میں نے ان بچیوں کے رشتے اپنے پوتوں سے طے کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ گھر کے مردوں سے بھی مشورہ لیا ہے۔ فی الحال زبانی بات پکی کرنے آئی ہوں، باقی منگنی وغیرہ تمہاری عدت کے بعد کر لیں گے۔ وہ جیسے حتمی فیصلہ کر کے آئی تھی اور اب ہر صورت اماں کی ہاں چاہتی تھی۔ اماں نے اچنبھے سے انہیں دیکھا، لبوں سے کچھ کہنا چاہا کہ وہ بول اٹھی، کوئی کمی نہیں میرے پوتوں میں، پڑھے لکھے، خوب روح، اتنی ذمہ داری والے، نہ نشے کی لت نہ زنانی کی، عیش کریں گی بچیاں، انہوں نے فخریہ گنوایا۔
لیکن میں ماں ہوں بچیوں کی، مجھے لڑکوں کو دیکھ بھال تو لینے دیجیے۔ وہ بول اٹھی تو دادی نے ہاتھ سے مکھی اڑائی۔ دیکھ لینا جب آئیں گے، بڑی عید کی چھٹیوں پر۔ ہیرے ہیں میرے پوتے، کوئی عام لڑکے نہیں، ویسے بھی دینی تو تمہیں لڑکیاں اسی خاندان میں ہیں کہ ہماری روایت نہیں غیروں میں رشتہ جوڑنے کی۔ یہ عماد الدین ہی تھا جو روایتوں کا منکر نکلا، اور ورنہ نئی نسل کی بھی مجال نہیں خاندان سے نکل کر نکاح کرنے کی۔ دادی کے آخری جملوں نے اماں کو تکلیف پہنچائی، ان کی آنکھیں چھلکنے لگی۔ اور لڑکیوں کی مرضی؟ ان کی بات پر دادی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیسی مرضی؟ ان کے سرپرست اب ہم ہیں، میں اور اللہ زندگی دے ان کے تایا چچا۔ ہم نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے، تم لوگ شہر میں نہیں ہو، ماما ہماری حویلی میں ہو، اور اب تم لوگوں کو اسی حویلی کے طور طریقوں کے ساتھ چلنا ہے۔ دادی کی لرزتی آواز میں عجیب سی گرج تھی۔ یہ لو منہ میٹھا کرو اور بچیوں کے اچھے رشتے ملنے پر خدا کا شکر ادا کرو۔ وہاں 2 کمروں میں بیٹھی رہتی تو کون بن باپ کی بیٹیوں کو بیانے آتا۔ انہوں نے ایک گلاب جامن اماں کے منہ میں ڈالا تو انہوں نے اشکوں کے ساتھ بمشکل نگلا، پھر دادی چاچی کے سہارے لاٹھی ٹیکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں، یہ دادی آج آپ کے پاس کیوں آئی تھی؟ عروہ جو کمرے میں آ رہی تھی دادی کو نکلتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم دونوں کی اپنے پوتوں کے ساتھ بات پکی کر کے گئے ہیں؟ اماں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تو عروہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ہماری مرضی کے بغیر آپ نے ہاں کیسے کہہ دی؟ وہ غصے سے کہتی ماں کے سامنے آ بیٹھی۔ انہیں تم دونوں کی مرضی سے مطلب نہیں ہے، نہ ہی وہ میری ہاں کی منتظر تھی، وہ صرف فیصلہ سنانے آئی تھی۔ سو سنا گئی۔ اماں کی آواز پر آنسو غالب آ گئے۔ اماں، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ غلط سلط فیصلے زبردستی ہم پر تھوپ رہے ہیں۔ مجھے شادی نہیں کرنی، آگے پڑھنا ہے۔ عروہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ بیٹا، قسمت میں یہی لکھا تھا، ان کی وصیت پوری نہ کرتی تو قیامت میں وہ میرا دامن پکڑتے، مجھے شوہر کی رضا کا پاس رکھنا تھا، وہ یاسیت سے بولیں۔ لیکن ان کو ہمیں کھونٹے سے باندھنے کی جلدی کیا ہے؟ گائے بہن سمجھ رکھا ہے کیا؟ زونی جو عروہ کے پیچھے ہی آئی تھی اپنے انداز میں بولی۔ یہ اس لیے بہنا کے بابا کے نام جو زمینیں ہیں وہ ان کے انتقال کے بعد ہمیں ملنی ہیں، سو وہ یہ زمینیں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ عروہ دور کی کوڑی لائی تو زونی سوچ میں پڑ گئی۔ خاوند کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو عورت بڑی بے مایا ہو جاتی ہے۔ اماں نے افسردگی سے آہ سی بھری تو دونوں بہنوں نے ان کے ٹوٹے لہجے کو شدت سے محسوس کیا۔ وہ لڑکے شہر میں زیر تعلیم ہے، خدا کرے اخلاق و کردار کے اچھے ہوں، عید کی چھٹیوں پر حویلی آئیں گے، دیکھ لوں گی پھر۔ ویسے یہ عزت دار لوگ ہیں، بس کچھ روایات کے پابند ہیں، باقی ان کے مردوں میں کوئی برائی نہیں۔ تمہارے بابا تو ہمیشہ ہی تعریف کرتے تھے اپنے خاندان کی۔ اماں ان سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھیں۔ الیان کی یاد ایک اذیت بن کر عروہ کو چمٹ گئی تھی۔ جب سے یہ دادی کا فیصلہ سنا تھا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر اس کے پاس جا پہنچے۔ اس کے دل کی پہلی طلب بن گیا تھا۔ بظاہر حالات اس کے حق میں ناموافق صحیح، مگر خدا کے ہاتھ میں ہر طرح کا اختیار ہے، وہ چاہے تو معجزہ کر دے۔ یہی دعا وہ سجدوں میں گڑ گڑانے لگی۔ اس کے برعکس زونی اتنی بے قرار نہ تھی کہ اس کا دل اس سے قبل کسی کا طلبگار نہ تھا۔ یہ محبت بھی کیا ظالم شے ہے جو زندگی کو سکون سے خالی کر دیتی ہے، عروہ نے اس کو دیکھ کر سوچا تھا۔ پھر ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہوا تو بڑی حویلی میں ہلچل سی مچ گئی۔ سب دور دیس رہنے والے حویلی میں جمع ہونے لگے۔ وہ نئی پوت جو تعلیم کی غرض سے شہروں میں مقیم تھی، وہ گھر کی بیٹیاں جو دوسری جگہ بیاہی گئی تھیں، وہ مرد حضرات جو شوقیہ نوکری کی وجہ سے فیملی کے ساتھ حویلی چھوڑے ہوئے تھے۔ بابا کی وفات کے سبب بقول چاچی عید سادگی سے گزرنی تھی، لیکن افراد خانہ کے بڑھ جانے سے فطری طور پر حویلی کی رونق عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ بس غیر خاندان میں شادی ہی سب سے بڑا جرم ہے، باقی ہر چیز کی شخصی آزادی سب کو حاصل تھی۔ کوئی شہر میں پڑھنا چاہے، کہیں باہر جاب کرنا چاہے، حتیٰ کہ حویلی سے نکل کر کسی اور جگہ رہنا چاہے، کھلی اجازت تھی۔ اور بابا نے یہی ناقابل معافی جرم کیا تھا جس کی بدولت ان کو تاحیات حویلی سے دربدر کر دیا گیا۔ سنا تھا کہ ان کی بچپن کی مانگ بھی اب بال بچے دار تھے اور دیار غیر میں رہتی تھی، سو اپنوں سے جدائی خواہی بابا کا مقدر بنا دی گئی۔ عروہ نے کھڑکی سے نظر آتے بڑے سے باغ کو دیکھ کر سوچا جہاں کافی ینگ جنریشن دکھائی دے رہی تھی، اور وہیں ایک طرف احاطے میں قربانی کے بکروں کو باندھا جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو عروہ؟ ان لڑکوں میں کہیں منصب علی کو تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ زونی نے اس کا ارتکاز توڑا تو اس کی بات پر عروہ نے اسے گھورا۔ وہ نیوی بلو پینٹ شرٹ میں عبید علی ہے، یونیورسٹی سے MBA کی تعلیم مکمل کر رہا ہے، گڈ لکنگ ہے نا؟ شکر میری پریشانی دور ہوئی، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی نہ جانے کس کے ساتھ دادی نے نصیب پھوڑا ہے۔ زونی کھلکھلائی تو عروہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ نالج کس نے دی؟ وہ نادی ہے نا جس کو بولنے کا خبت ہے، اسی نے بتایا بلکہ دکھایا۔ اچھا، عروہ بے آرام ہوئی۔
ہاں، اور اسی نے بتایا کہ عبید تو راضی ہے مگر منصب علی اس رشتے پہ خوش نہیں، وہ دادی اور چاچا وغیرہ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر یہ رشتہ کیوں جوڑا گیا۔ زونی کی بات پر عروہ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ایسا کہا اس نے؟ ہاں، وہ کہتا ہے میں کہیں انوالو ہوں۔ دادی اور چاچا نے اس کو دھمکی دی کہ تمہیں ہر حالت میں یہیں شادی کرنی ہے ورنہ ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ زونی نے مزید بتایا تو عروہ کو اندیکھے لڑکے سے ہمدردی سی ہوئی جو اس کی طرح دل کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن مثبت بات یہ کہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا تھا جو عروہ نہ کر سکی تھی۔ اللہ کرے اسے اپنی محبت مل جائے، آمین، عروہ نے دل سے دعا کی۔ اور اب کل صبح بابا کے بغیر پہلی عید ہوگی، بابا کے بنا عید۔ یہ سوچ اتنی اذیت ناک تھی کہ عروہ نے بستر سے لیٹے لیٹے کب سے آنکھیں میچ لیں۔ ہر عید پر وہ سب سے پہلے بابا سے عید ملتی، اپنا حنائی ہاتھ ان کے آگے پھیلا کر عیدی کا مطالبہ کرتی۔ وہ بے ساختہ پہلے تو عروہ کی ہتھیلی چومتے، پھر اس کی فرمائش کے مطابق کڑکتے ہرے نوٹ اسے تھماتے۔ اور اب کیا وہ دن دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتے؟ عروہ نے اشک بہاتے سوچا۔ پھر اس کو الیان یاد آیا جو ہر موقع پر اس کو سرپرائز گفٹ دے کر حیران کرتا تھا۔ اس کے ساتھ کی گئی تمام گفتگو، اس کا کبھی کبھار دور سے دیکھنا، اور یہ محبت ہمیشہ جدائی میں ہی کیوں اپنا آپ منواتی ہے؟ اس سے پہلے یہ کہاں سوئی رہتی ہے؟ عروہ نے شدت سے لب کاٹے۔ رات کی اس پہر جب سب آرام کرے تھے وہ بے آرام تھی، بستر پر کبٹ بدل رہی تھی۔ دل آج ساری حدیں توڑ کر چپکے سے فرار کی خواہش کر رہا تھا۔ وہ دل کی منہ زوری پر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی فضا آکسیجن سے خالی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سلیپر پاؤں میں ڈس کر باہر نکلی۔ 12-1 بجے تک افراد خانہ کے شور و غل سے گونجتی حویلی رات کے 3 بجے جیسے اونگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی باہر باغ میں چلی آئی۔ کچھ فاصلے سے لگی سرچ لائٹس نے اندھیرے کو کسی حد تک کم کر دیا تھا۔ ہوا بھی خوشگوار چل رہی تھی۔ احاطے میں بندھے بکرے مخصوص آوازیں نکالتے سکوت کی جھیل میں ہلچل مچا رہے تھے۔ وہ نسبتاً نیم اندھیرے میں رکھی ایک سنگی بینچ پر آ بیٹھی۔ کھلے آسمان پر چمکتا 9 تاریخ کا چاند بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ محویت سے اسے دیکھی گی۔ کیا معلوم الیان کی راتیں بھی میری طرح بے چین گزرتی ہوں؟ کیا معلوم وہ بھی میری طرح چاند کو تکتا ہو، یا پھر اس نے مجھے محض ایک خواب سمجھ کر بھلا دیا ہو؟ یہ زہریلی سوچ آتے ہی عروہ نے جھرجھری لی اور چاند سے نظر ہٹا لی۔ دفعتاً اس نے کسی احساس کے تحت گردن موڑ کر دیکھا تو بینچ کے دوسرے کونے پر کس انسانی وجود کی موجودگی اسے چونکا گئی۔ نیم اندھیرے میں وہ جو بھی تھا موبائل پر جھکا ہوا دکھائی دیا۔ عروہ کے ہاتھ پیر سنسنا اٹھے۔ اس نے فوراً اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر ٹانگیں فریز ہو گئیں۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ خاموشی کو توڑتی موبائل کی ریکارڈنگ سنائی دی تو اس بندے نے موبائل گھاس پر دے مارا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ عروہ نے جلدی سے رخ پھیر لیا۔ اس بندے نے اسی پل عروہ کو دیکھا تھا۔ آپ کون ہیں اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بھاری آواز عروہ کا دل دھڑکا گئی۔ میں عروہ، وہ رخ موڑے بنا بولی۔ اوہ، تو آپ ہیں میری وہ سو کالڈ کزن جس کا نام بھی میں نے پہلے نہیں سنا تھا۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اور اب آپ سے نکاح کرنے پر مجھے راضی کیا جا رہا ہے؟ اس کی بات پر عروہ چونکی۔ منصب علی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جی، منصب علی، جس کو آج سے پہلے اپنے کسی سگے چچا اور اس کی فیملی کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا، بلکہ ہم نیو جنریشن کو سرے سے بھنک بھی نہیں پڑنے دی گئی تھی کہ ہمارے بڑوں میں سے کسی نے غیر خاندان میں شادی کا جرم کیا تھا اور اس پر حویلی اور دلوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اور اب اچانک ان کے چچا کے انتقال کے بعد حویلی والوں کے دل ان کی فیملی کے لیے نم پڑ گئے ہیں اور شامت آئی ہے میری کہ مرحوم چچا کی لڑکی سے زبردستی منگنی کروں۔ وہ تنفر سے کہنے لگا تو عروہ کو بے طرح سبکی کا احساس ہوا۔ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی تو نہ کریں، میں کون سا مری جا رہی ہوں آپ کے لیے؟ وہ ایک دم غصے سے پلٹی اور چیخ کر بولی، پھر ساکت رہ گئی۔ منصب علی بھی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنے لگا۔ ببلی، وہ حیران سا تھوڑا قریب کھسک آیا۔ الیان، عروہ کے منہ سے سرسراتا نکلا۔ تم عروہ، مطلب میری سگی چچا زاد؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ ہاں، عروہ عماد میرا پورا نام، ببلی میرا نک نیم ہے، وہ خوشی سے چھلکتے آنسو پونچھ کر بولی۔ اور آپ منصب علی؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ میرا برتھ نیم ہے جو دادی لوگ پکارتے ہیں۔ امی نے لاڈ میں الیان پکارنا شروع کیا تو وہی پلٹ گیا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے بتانے لگا، تم اچانک گم ہو گئی، نمبر بھی بند کر دیا، میں تو پاگل ہو گیا تھا۔ مری کا ٹرپ عذاب میں گزرا، ہفتے بعد واپس آئے تو تمہارے دروازے پر تالا۔ شہزاد والے میرے ساتھ گھومنے نکلے تھے سو وہ خود انجان تھے۔ تمہارے بابا کی وفات کا سنا اور بس سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ تم گئی کہاں، کیا پتہ تھا میری حویلی میں موجود ہو۔ او گاڈ، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولا، مجھے بھول کر بھی خیال نہ آیا کہ تم وہی ہوگے جس سے میری شادی کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ وہ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی لا علمی پر ہنسنے لگا۔ اماں تو پہلے دن تمہیں دیکھ کر تم پہ فدا ہو گئی، مجھے فون پر بتایا کہ تمہارے چچا مرحوم کی لڑکی تمہارے لیے پسند کر لی ہے، مجھے تو شوق لگ گیا۔
तब से मेरे घर वालों से जंग छिड़ी है। अब भी ईद पर मैं हवेली आना नहीं चाहता था, पर उबैद मुझे ज़बरदस्ती ले आया, और क्या मालूम था कि जिसको दुल्हन बनाकर हवेली ले आने के लिए मैं घर वालों से जंग कर रहा था, वो तो खुदा की करम से पहले ही बखैर खूबी हवेली पहुंची हुई है। वो बेइंतहा खुश नज़र आ रहा था। अल्लाह कितना मेहरबान है ना उर्वा। फिर अलियान ने आसमान की तरफ चेहरा उठाकर तशक्कुर की सांस खींची। हाँ अलियान, अल्लाह हमारे गुमान से भी ज़्यादा हम पर मेहरबान है। उर्वा उसकी खिलते हुए पुरकशिश चेहरे को देखकर बोली, मेरे दिन रात किस बेकरारी में गुजरे हैं तुम्हें अंदाज़ा नहीं बबली। अब जाके चैन आया है दिल को। वो उसको महवियत से देखकर कहने लगा, बस अब मंगनी की बजाय सीधा तुमसे निकाह करना है। फिर उर्वा का हाथ थामकर गंभीरता से बोला तो वो ब्लश सी हो गई। और रात के उस पहर दो मोहब्बत करने वालों के अनोखे मिलन पर चांद भी मुस्कुरा दिया। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।